सवेरे पाकिस्तान में बहुत खुशामदीद। मैं हूँ शिफा यूसुफ से और मैं हूँ वैस मंगल वाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। आज की सुबह का आगाज़ कीजिए भाई। मैंने करना कीजिए भाई। अच्छा, बड़ा कितने एहसान से मुझे मौका फराहम कर रहे हैं। आप लेकिन आज मुर्गा बने। मैं वैसे मुर्गा ही सुबह का आगाज़ करता है ना, वो बांग देकर। हाँ, बांग पश्तो का लफ्ज़ है। वैसे बांग पश्तो का लफ्ज़, उसका मतलब क्या है? आज़ान, अजान देना। अच्छा, तो ये मुर्गा पश्तो है क्या? क्या पता। बांग तो खैर, क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है मुलाज बांग, मतलब मौलवी की अजान। हाँ, मतलब अगर कोई कहे कि भाई अजान दे दी तो वो कहेंगे आओ मुलाज बांग ओशो। हाँ, मौलवी ने अजान दे दी। तो अगर मतलब ये कोई भी कन्वर्सेशन में आए तो मुलाज बांग। हाँ। मुला तो इंग्लिश का लफ्ज़ है मुला। मुला बांग, मुला। हाँ, मुल्ला। हाँ, मौलवी साहब। आपने इंग्लिश को और पश्तो को मिक्स कर दिया। हाँ बस। वाह वाह। इंग्लिश का लफ्ज़ कहाँ है मुल्ला? मुल्ला वो तो क्लरिक होगा। हाँ, तो उन्होंने उसका इंग्लिश वर्जन बनाया हुआ है ना। बहुत सारी अंग्रेजी किताबों में इस तरह लिखा हुआ होता है। अच्छा, हाँ, हो सकता है उन्होंने पश्तो से लिया उधर, हमें क्या पता। वैसे बिल्कुल ये लिंग्विस्टिक के कोई माहिर बताएगा। लेकिन जो बांग है वो आज आपने मेरी मालूमात में इजाफा किया। पश्तो का लफ्ज़ है बांग। तो आप जो सुबह सुबह जो बांग देती हैं, या आप खुद उठती हैं या मुर्गे को उठाती हैं? चलो उठ। मेरी तो आंख खुल जाती है। मेरी आंख खुल जाती है और मैं अल्लाह के नेक बंदों में फरिश्तों में शामिल हूँ। तो मेरी आंख बिल्कुल ऐन फजर के अजान हो रही होती है तो मेरी आंख खुलती है बिल्कुल। फिर आप लपेट के सो जाती हैं? नहीं, फिर शर्म आती है। थोड़ी देर तो लपेटने की कोशिश करते हैं, फिर लपेटने की कोशिश करते हैं, फिर शदीद एक शर्मिंदगी, ऊपर हमें लपेटा जाए। और वो टाइम ऐसा होता है ना, खामोशी होती है और बहुत ऊंची अजान की आवाज नहीं आती, हल्की हल्की आती है। मतलब यू नो के अजान हो रही है तो वो बहुत हल्की आती है। फिर ऐसा एहसास होता है, खास तौर पे सर्दियों में और खामोशी हो जाती है तो अजान की आवाज जरा ज्यादा बेहतर आती है। तो वो उसमें फिर आपको और ज्यादा खौफ तारी हो जाता है कि भाई आज अगर ना उठे तो पता नहीं इससे आज के दिन की कितनी सालों की सजा उधर भुगतनी है। तो भाई उठो। हो सकता है आखिरी हो आपकी, ये भी हो सकता है। हाँ, नहीं मैं तो उधर का सोच के ना कि नहीं, मतलब उधर की सजा कितनी होगी, वहाँ पे कितनी लंबी सजाएं होंगी। कहते हैं ना एक एक दिन जो है वो 50,000 साल। बिल्कुल, आपको आधे दिन की भी मिल गई तो फिर बंदा कहता है भाई उठो निकलो बाहर निकलो। बिल्कुल। लेकिन ये बात भी हम जानते हैं कि भाई गर्मियों के रोजे और सर्दियों की फजर की नमाज ये बड़ी पसंद है। तो इसमें कोशिश करें कि अपनी आदत बनाएं एक, और उस आदत में फिर चलते रहें। वो आदत फिर खत्म नहीं होती, वो आपकी सर्केडियन रिदम आदी हो जाती है और फिर आपकी आंख ही खुलती है उस पे। तो ये नहीं है कि मैं हमेशा से कोई मेरी आंख खुल जाती थी ऐसा, लेकिन वो बॉडी क्लॉक सेट हो जाती है। मॉर्निंग शो करने वाले सुबह उठ जाते हैं। बिल्कुल। और अगर उस दिन ना उठा जाए, उस वक्त सुबह फजर की अजान नमाज के वक्त ना उठा जाए और आप दोबारा ढीठ होके सो जाएं, बेशर्मी करके सो जाएं, तो फिर आपकी आंख खुलती है 7, सवा 7 के आसपास। अच्छा। जो कि प्रोग्राम के लिए उठने का टाइम होता है। उस पे सेट हो जाती है। उस पे हम फौरन उठते हैं। क्यों? क्योंकि पैसे मिल रहे होते हैं भाई, तनख्वाह मिल रही होती है, फौरन उठ जाते हैं। बहरहाल ये हमारी सुबह की बांग थी आज की। और अब हम बांग से न्यूज़ की बांग की तरफ चले जाएं, वरना टीम हमारी डांटेगी। डांटते भी बहुत है हमें, पीछे कान में डांटते रहते हैं। 60 सेकंड न्यूज़ देखते हैं। हमास इसराइल के दरमियान जंगबंदी में 2 दिन की तोसी का आज पहला रोज़। मेरी बेटी खुद को गजा में मलका समझती थी। हमास की कैद से रिहा इसराइली खातून हुस्न सलूक से मुतासिर। फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई के दौरान इसराइली फ़ौज का सहाफ़ियों पर तशद्दुद। अनवारुल हक काकड़ और जनरल आसिम मुनीर की यूएई के सदर से मुलाकात। अमारात $25 अरब इन्वेस्टमेंट करेगा। इंतखाबात के लिए मुस्लिम लीग नून का 35 रुकनी मरकज़ी पार्लिमानी बोर्ड कायम। स्वीडन में कुरान पाक की बेहरमती के बाद मसाजिद को गिराने की धमकी। 1 दिसंबर से 2 साल से बंद पड़े तमाम गूगल अकाउंट्स खत्म कर दिए जाएंगे। कदीम तरीन मुसलसल चलने वाले होटल का एहसास जापान के नाम माउंट फ्यूजी के करीब वाक़े 1300 साल से फ़ाल। भारतीय रियासत गुजरात में तूफ़ानी बारिशों से तबाही, 24 अफराद हलाक। भारतीय मीडिया का पाकिस्तान में शेड्यूल चैंपियन ट्रॉफी से मुतालिक प्रोपेगेंडा शुरू। इंग्लिश प्रीमियर लीग के दिलचस्प मुकाबले मैनचेस्टर यूनाइटेड ने एवर्टन को 3-0 गोल से शिकस्त दे दी। जी, ये थी 60 सेकंड न्यूज़। और 60 सेकंड न्यूज़ पर अब आगे बढ़ते हैं। 60 सेकंड न्यूज़ में तो आपने देख लिया क्या हो रहा है दुनिया में। कराची में क्या हो रहा है जी, बताएं। कराची में ये हो रहा है कि मेयर कराची जो है उन्होंने शहर की कमर्शियल जो इमारतें हैं उनका फायर सेफ्टी ऑडिट कराने का ऐलान कर दिया है मुर्तज़ा वहाब साहब ने। अच्छा। और उन्होंने कहा है कि जो भी कमर्शियल इमारतें हैं उनका फायर सेफ्टी ऑडिट होगा। और फायर सेफ्टी ऑडिट के लिए उन्होंने 3 टीमें बना दी हैं। अब ये टीमें जो हैं वो पहले मरहले में शाहराह फैसल, आई चुंदरीगर रोड और तारिक रोड, ये तीनों बहुत ज़्यादा कमर्शियल एरियाज़ हैं। भाई शाहराह फैसल तो खैर बड़ी सबसे बड़ी जो है वो शाहराह है कराची की। और फिर उसके बाद आई चुंदरीगर रोड, सारे बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वहीं पर मौजूद हैं।
تو اور طارق روڈ بہت بڑا یہ ایک شاپنگ کا جو ہے وہ علاقہ ہے. تو ان سب کو دیکھا جائے گا کہ کن عمارتوں میں فائر سیفٹی کا نظام ہے اور کن میں نہیں ہے. اور میئر کراچی نے یہ بھی کہا ہے کہ مشاہدے میں یہ آیا کہ کئی بڑی کمرشل عمارتوں میں ہنگامی اخراج کے راستے نہیں ہیں, اور کے ایم سی کا عملہ ان علاقوں میں بڑی بڑی جو تمام عمارتیں ہیں ان کا جائزہ لے گا, اور جن میں جو ہنگامی اخراج کے راستے ہیں وہاں کی انتظامیہ انہیں واضح کرے, لوگوں کو پتہ چلے کہ جی یہ ہے فائر ایگزٹ, آپ کا نشان جو ہوتے ہیں فائر ایگزٹ ہونے چاہیے. اور قانون کے مطابق جو بڑی عمارتیں ہیں ان میں فائر سیفٹی کا نظام اور ہنگامی راستہ کا ہونا لازم ہے, اور عمارت میں فائر سیفٹی نظام اور ہنگامی راستہ نہ ہونے پر پھر قانونی کارروائی کی جائے گی, کیونکہ ظاہر ہے یہ انسانی جانوں کا مسئلہ ہے. اور انتظامیہ اور مالکان یہ کے ایم سی کے عملے کے ساتھ تعاون کریں, یہ کہا ہے جناب مرتضیٰ وہاب صاحب نے. چلو اللہ کرے تعاون وہ بھی کریں اور ہمارے عملے بھی تعاون کریں. نہیں اللہ تو کرے گا, لیکن ہم نے کیا کیا ہے, ہم اس طرح کے بہت سارے اعلانات کر چکے ہیں محترمہ. جی یہ ہم جب سے پیدا ہوا ہوں یہی کہانیاں دیکھی, اور جب کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اس واقعے کے چند دن تک یہ شور ہوتا ہے اور اس کے بعد سب لے دے کر سب ٹھنڈا ہو جاتا ہے. تو یہ ہمیں یہ نہ بتایا جائے کہ اب سب کچھ بدل جائے گا, کم سے کم مجھے تو مت بتائیں کراچی کے حوالے سے کہ اب بدل جائے گا سب کچھ, یہ میں نہیں مان سکتا. تو اس لیے لہٰذا اس پر ہم خود ہی شو پر اپنی حفاظت آپ کرنے کے تحت اس آئیڈیا کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے شو پر اس پہ مزید بات کریں گے کہ اگر آپ کے گھر میں آگ لگ جائے یا کسی بلڈنگ وغیرہ میں آگ لگ جائے تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے. تو یہ ہم آپ کے ساتھ آج کا ایک سیگمنٹ کریں گے, ہم اس پہ آپ کو بھی بتائیں گے, ہم بھی سیکھیں گے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ فائر ایگزٹ آپ کے بلڈنگوں میں نہ ہو اور آپ چل کر کے بیٹھے رہیں, آپ اس کے لیے کوشش کرتے رہیں, آواز اٹھاتے رہیں, کمپلینس کریں کے ایم سی میں, بار بار جائیں, بار بار ان اداروں کے پاس جائیں اور اپنی زندگی بچانے کے لیے خود محنت کریں. بالکل. اچھا اگلی ایک خبر آپ کو بتاتے ہیں, پاکستان کی جو اداکارہ ہیں پارٹی ہو رہی ہے, اگر آپ کو یاد ہو پارٹی ہو رہی ہے, میں یہ میرے فرینڈز ہیں اور یہ ہماری پارٹی ہو رہی ہے. وہ جو پارٹی گرل ہیں دنانیر مبین, انہوں نے فلسطین کے حوالے سے ایک بات لکھی اپنے سوشل میڈیا پیجز پر, اور انہوں نے کہا کہ بیسیکلی وہ ان چند شوبز اداکاروں میں شامل ہیں جنہوں نے کہ غزہ کے معصوم بچوں اور اسرائیل کی جانب سے کی جانے والی نسل کشی کے خلاف آرام سے بڑی کھل کر آواز اٹھائی ہے, اور بڑے تسلی سے, مطلب یہ نہیں کہ کوئی ایسا لفظ کھا لیا ہو جس کا میننگ ہونا ہو, جس طرح جینوسائیڈ, کھل کر بول رہی ہیں. اب ہوا یہ ہے کہ انسٹاگرام پر انہوں نے ایک اور سٹوری پوسٹ کی جس میں کہ انہوں نے یہ بتایا کہ انہیں فلسطین کی حمایت کرنے پر کئی پروجیکٹ سے ہاتھ دھونا پڑا. اس پر جو ہے وہ کیچی ہے کہ جو عوام ہے وہ پل پڑی, جس ہم نے بات کی نا, وہ اسی بات پہ پل پڑے نا, کو تو جرمانہ کر دیا انہوں نے بیٹ پہ اسٹیکر لگانے پہ. اعظم خان کا لنک تھا انٹرنیشنل کرکٹ, کسی بھی نے جرمانہ کیا نا, لیکن تو وہ اس میں انٹرنیشنل پروجیکٹس کا لنک تھا. اب ان پہ لوگ سوال ہاں یہ اب نہیں پتا چل رہا, اور لوگوں نے یہ سوال اٹھایا ہے سوشل میڈیا کے, وہ جو ان لوگ ہوتے ہیں جو ان کو فالو وغیرہ کر رہے ہیں, مداح جو ان کو کہیں گے ہم, وہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس کون سا انٹرنیشنل پروجیکٹ تھا جو آپ کہہ رہے ہیں, بھائی کو بتایا نہیں ہوگا انہوں نے. پھر کسی نے نیچے پوچھا ہوا تھا بتائیں بھائی ہالی ووڈ کی کون سی فلم آپ کو آفر ہوئی ہوئی تھی, تو یہ اب ساری صورتحال ہے. اچھا خاصا ان کو جو ہے وہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے سوالوں کا, لیکن مزید ڈیٹیلز اگر یہ لے آئیں گی سامنے تو زیادہ اچھا ہو جائے گا, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ بھئی کون سے ایسی کمپنیز ہیں جو یہاں پاکستان میں بھی آپریٹ کر رہی ہیں, جن کی یہ مائنڈ سیٹ ہے, جن کا یہ مائنڈ سیٹ ہے. ایگزیکٹلی یہ بتانا پتہ لگے گا, پوری بات بتانی چاہیے ان کو اب. اور انہوں نے جنرک بات کی, انہیں کیا پتا کہ ایسا ان سے انٹروگیشن شروع ہو جائے گی, لوگ تفتیش کرنا شروع کر دیں گے. بھائی انہوں نے تو بتایا کہ بھائی میرے ساتھ یہ پرابلم ہوئی, بیچاری اپنی پرابلم کا ذکر کر رہی ہے, آپ لوگ اس کے ساتھ کھیل رہے ہیں. ہاں وہ کہتی ہیں خیر زیرو ریگریٹس, بہت سارے پروجیکٹس ہاتھ سے گئے لیکن زیرو ریگریٹس. اچھا اس بات کا ذرا بھی افسوس نہیں ہے مجھے. اور اب ظاہر ہے چیموگوئی ہیں, وہی بات آپ کو میں نے بتائی کہ وہ چل رہی ہیں کہ عالمی سطح پر کون سی ایسی آفر آپ کو ہوئی ہے کہ جو کمپنی یہاں پر آپریٹ کر رہی ہے یا باہر کا کوئی پروجیکٹ تھا جو وہاں پر بھی پیسے دے رہا ہے یا ان کو بھی فائنینشلی سپورٹ کر رہا ہے اسرائیل کو, تو یہ برانڈز وغیرہ کے حوالے سے ان کو چاہیے کہ یہ بتائیں. پروجیکٹس ایسے ہو سکتے ہیں بہت ساری کمپنی, جیسے فار ایگزامپل بڑی بڑی کمپنیز کے نام آ رہے ہیں نا جو کہ انٹرنیشنل ملٹی نیشنل کمپنیز پاکستان میں کام کرتی ہیں, اور وہ مطلب ان کا ایک ایڈ تو مجھے یاد ہے بالوں والوں کا ایڈ ہے, ہانی عامر کے ساتھ وہ ڈانس وانس کرتی رہتی ہیں, بالوں کا ایڈ ہے وہ ایک, میں نہیں دیکھتا شیمپو کا ڈانس وانس, لیکن جی نہیں دیکھتے تو خیر کوئی ہے کوئی نہیں دیکھتا, لیکن نظر سے گزر ہی جاتے ہیں اگر ٹی وی لگا. اور اگر آپ کے گھر میں ٹی وی چل رہا ہو آج کل, یہ بھی ایک الگ بات ہے کہ آج کل لوگوں نے ٹی وی بھی دیکھنا چھوڑ دی ہے, تو خیر بہرحال پتہ نہیں ٹی وی دیکھنا کس نے چھوڑ دیا ہے, کون ٹی وی دیکھنا چھوڑ رہا ہے. وہ سارے ہم صبح صبح مارننگ شو یہاں کر کے آ رہے ہیں بھائی, محنت کر رہے ہیں پورے دن کی, صبح صبح محنت کر رہے ہیں, لوگ کہہ رہے ہیں ٹی وی آن کیا کریں, صبح کے وقت کم از کم کیا کریں, شام کی میں گارنٹی نہیں لیتے. اس طرح نہیں کرنا, میں بالکل, مجھے یہ بات پسند نہیں آئی آپ کی کہ لوگ ٹی وی دیکھنا چھوڑ رہے ہیں, اس پر اعتراض ہے مجھے.
تو خیر یہ تھا میں نے سوچا آپ کو دنانیر کے حوالے سے بھی ہم بتائیں کہ کیا صورتحال جو ہے وہ ان کے ساتھ ہو رہی ہے زندگی میں. دنانیر کو کچھ جو ہے وہ پروجیکٹس نہیں مل رہے, لیکن یہ کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, پروجیکٹس ملنے چاہیے. اچھا کیونکہ وقت کے بعد ملتے ہیں. صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان. ویلکم بیک جی. کراچی کا رخ کرتے ہیں. فرید عالم ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ جی کراچی میں جو بلڈنگز کی بات ہو رہی تھی کہ جس کے حوالے سے آپریشن اب شروع کر دیا گیا ہے اور تمام بلڈنگز کے حفاظتی انتظامات, فائر ایگزٹ وغیرہ کو دیکھا جائے گا, اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ اوور آل کراچی کی سچویشن ہے کیا. السلام علیکم فرید صاحب. سلام جی فرید صاحب بتائیے کہ کراچی میں جو کمرشل عمارتیں ہیں ان کی اوور آل جو صورتحال ہے وہ کیا ہے, کہ فائر ایگزٹ کتنوں میں ہوتے ہیں, کتنوں میں نہیں ہوتے, اور اب جو یہ ایک پورا آپریشن شروع کیا جا رہا ہے مرتضی واب کی طرف سے, یہ کب سے شروع ہوگا؟ جی بالکل, کراچی میں جو صورتحال ہے بڑی خطرناک ہے, کیونکہ جو کمرشل عمارتیں بنائی جا رہی ہیں اس کے اندر فائر سیفٹی سسٹم کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے جاتے. یہاں پر جو کمرشل عمارتیں بنائی جا رہی ہیں, اب جو تعمیرات کی جاتی ہیں وہ سینٹرلی ایئر کنڈیشن ہے, جس کی وجہ سے عمارت کو چاروں طرف سے مکمل طور پر سیل کر دیا جاتا ہے تاکہ ٹھنڈی ہوا باہر نہ نکلے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب بلڈر یہ عمارتیں بناتے ہیں تو کمرشل عمارتیں بنانے یا رہائشی عمارتیں بنانے کے لیے جب ملٹی اسٹوری پہ ہم جاتے ہیں تو اس کے اندر پورا ایک فائر سسٹم بنانا پڑتا ہے تاکہ اگر کوئی ہنگامی صورتحال ہو تو جو یہاں پر رہائش پذیر ہیں یا جو تجارتی علاقے جو دکاندار ہیں جو خریدار ہیں ان کو باحفاظت عمارت سے نکالا جا سکے. اس کے لیے بلڈنگ رولز بھی ہیں, قوانین بھی بنائے گئے, لیکن اس پہ آج تک کراچی میں عمل نہیں کیا جاتا. بلڈر جب پلاٹ خریدتا ہے تو اس پر زیادہ سے زیادہ دکانیں بنانے کے لیے, زیادہ سے زیادہ اپارٹمنٹ بنانے کے لیے جو انتظامات ہیں وہ نہیں کرتا. اگر ہم عمارتوں کی بات کریں جو کمرشل عمارتیں بنائی جا رہی ہیں, میں ایسی ایک عمارت کے سامنے ہوں, اس کے اندر جو ایک ہی راستہ دیا جاتا ہے داخلی اور خارجی کے لیے, وہ راستہ بھی اتنا تنگ ہوتا ہے کہ دو آدمی ایک وقت میں گزرتے ہیں تو بامشکل گزر پاتے ہیں. ایسے صورتحال میں اگر بلڈنگ کے اندر کوئی ہنگامی صورتحال پیدا ہو جائے, آگ لگ جائے یا زلزلہ کی صورتحال ہو تو لوگوں کو نکلنا مشکل ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ جو ہے زینہ استعمال کرتے ہیں, دھکم پیل ہوتی ہے, لوگ آدھے سے زیادہ لوگ تو گر کے زخمی ہو جاتے ہیں یا دب کے مر جاتے ہیں یا آگ لگ جائے. تو ان بلڈنگوں کو اجازت کیسے مل جاتی ہے؟ NOC. جی بالکل, کراچی میں جو بلڈنگیں تعمیر کی جاتی ہیں تو ان بلڈنگوں کے نقشے منظور کرنے کی ذمہ داری ہوتی ہے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی. لیکن سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے اندر قوانین سے زیادہ پیسہ چلتا ہے. آپ پیسہ دیں اور 30 گز کے اوپر 30 منزلہ عمارت بنا لیں. دیکھیں, عمارت بنانے کے لیے جب ہم ملٹی اسٹوری بلڈنگ بناتے ہیں تو اس کے اندر ہمیں ایک پورا فائر سیفٹی سسٹم لگانا پڑتا ہے. ہر فلور کے اوپر جو ہے پائپ بچھائے جاتے ہیں اور ایک چھت کے اوپر ایمرجنسی اوور ہیڈ واٹر ٹینک بنایا جاتا ہے جو 24 گھنٹے جسے فل رکھنا ضروری ہوتا ہے. وہ کنیکٹ ہوتا ہے ہر فلور سے. اگر آگ لگ جائے, فائر الارم سسٹم ہوتا ہے, جب وہ فائر دھواں اس الارم سسٹم میں جاتا ہے تو پانی خود بخود بلڈنگ میں چاروں طرف سے شاور کی طرح شکل میں برسنے لگتا ہے, جس سے آگ لگنے کی صورت میں فوری طور پر آگ بجھ جاتی ہے. لیکن یہاں پر ایسا کوئی سسٹم بنایا ہی نہیں گیا. کسی فلور کے اوپر نہ یہ پانی کی لائن ڈالی گئی ہے ایمرجنسی, نہ ہی اب یہ جو آڈٹ ہے یہ کب سے شروع ہوگا؟ ٹینک بنایا گیا ہے. اب دیکھیں اب کراچی میں متعدد واقعات ہو چکے ہیں آگ لگنے کے. گلشن اقبال میں ہوا, گلستان جوہر میں ہوا, کورنگی میں ہوا, شارع فیصل پہ ہوا, طارق روڈ پہ ہوا. ابھی حال ہی میں جو واقعہ ہوا ہے راشد مناز روڈ پہ, ایسی ایک شاپنگ مال کے اندر ہوا, کیونکہ وہ ملٹی اسٹوری بلڈنگ بنائی گئی, وہاں پر کوئی فائر ایگزٹ نہیں تھا. دیکھیں, ملٹی اسٹوری بلڈنگ بنانے کے 3 چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے. ایک تو سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ عمارت زلزلہ پروف ہو کے ہلکا پھلکا اگر زلزلہ ہے تو اس کو سہ سکے. آگ لگنے کی صورت میں ایمرجنسی ایگزٹ ہونا چاہیے. کوئی ایمرجنسی ایگزٹ نہیں ہوتا. پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے جب ملٹی اسٹوری بلڈنگ بنائی جاتی ہے تو 2 طرح سے راستے رکھے جاتے ہیں کہ ایک داخلی راستہ ہوتا ہے اور ایک ایمرجنسی ایگزٹ ہوتا ہے. جن جگہوں پہ ایمرجنسی ایگزٹ بنانے کے راستے نہیں ہوتے وہاں بالکنی کے اندر فولڈنگ زینے لگائے جاتے ہیں کہ اگر بلڈنگ میں آگ لگ جائے تو بالکنی سے فولڈنگ زینے کھول کے لوگ اپنی بالکنی سے نیچے اتر جاتے ہیں یا دکاندار اپنی دکانوں سے باہر آ جاتے ہیں. لیکن کراچی میں ان چیزوں کو کسی قسم کا کوئی خیال رکھا نہیں جاتا. اس کی تمام تر ذمہ دار ہے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی. جو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. یہ بتائیے آپ کہ یہ جو آپریشن ہے, جو آڈٹ ہے, فائر سیفٹی آڈٹ, یہ کب سے شروع ہوگا؟
دیکھیں مرتضیٰ وہاب نے کل جو ہے ہنگامی بنیادوں پہ اس چیز کا نوٹس لیا. نوٹس لینے کے بعد انہوں نے 3 کمیٹیاں بنائی ہیں جو شہر بھر میں جا کے آڈٹ کریں گے کہ بلڈنگوں میں فائر سسٹم ہے یا نہیں ہے, ایمرجنسی ایگزٹ ہے یا نہیں ہے. آج سے انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس آپریشن کو شروع کریں گے, ٹیمیں جائیں گی, معائنہ کریں گی. لیکن یہ اصل میں میئر کراچی کے یہ اختیارات میں بھی نہیں آتا کہ وہ اس طرح کے کوئی آڈٹ کر سکے, کیونکہ سندھ میں جو قانون ہے اس قانون کے تحت سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہی جو ہے تمام چیزوں کی مالک و خود مختار ہے. میئر کراچی ایز اے میئر جو ہے وہ ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں, لیکن قانونی طور پہ ان کا کوئی اختیار نہیں. اگر وہ اس اختیار کو اپنا لانا چاہتے تو ان کو اسمبلی جانا پڑے گا. اسمبلی جانے کے بعد قانون منظور کرانا پڑے گا کہ میئر کراچی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے معاملات کو دے سکیں. 2001 میں یہ قانون تھا جو کراچی کا میئر ہوتا تھا, جو ناظم ہوتا تھا, اس کے ماتحت سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کام کرتی تھی. میئر اپنے طور پر یہ آڈٹ کرا سکتے ہیں, آڈٹ کرانے کے بعد سفارشات دے سکتے ہیں. کراچی میں 98% جو بڑی عمارتیں, کثیر المنزلہ عمارتیں ہیں, اس کے اندر فائر ایگزٹ کا کوئی سسٹم موجود ہی نہیں ہے. اس میں سب سے بڑے ذمہ دار سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہے, جس سے یہ بڑی عمارتوں میں کوئی فائر ایگزٹ موجود نہیں ہے. کراچی میں بڑے الارمنگ فگر ہے یہ, اور یہ صرف کراچی کا معاملہ نہیں ہے ناظرین. اس کو آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے سیگمنٹ کراچی کے حوالے سے کیا ہے تو بات صرف اس کی ہو رہی ہے. یہی سارے اعداد و شمار ہے, یہ سارا سلسلہ ادھر بھی ایسا ہی ہے. خاص طور پر اگر ہم بات کریں جس کو ہم کیپٹل کہتے ہیں, دا بیسٹ ماڈل آف اے سٹی ان پاکستان, ادھر بھی یہی حالات ہوں گے. اگر آپ تھوڑا سا دائیں بائیں اپنے آپ سورسز لگائیں اور پتہ کرنے کی کوشش کریں کون سی بلڈنگ کے پاس کون سا NOC ہے, کس طرح سے لیا گیا تھا, کون سی وائلیشن اس بلڈنگ میں ہوئی ہے, یہ سارے آپ کو معاملات کلیئر ہو جائیں گے. وقفہ لیتے ہیں جی, وقفے کے بعد کرتے ہیں آپ سے. صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان. ویلکم بیک جی. امریکہ میں 3 فلسطینی طالب علموں کو گولیاں ماری گئی ہیں. وہ تینوں اس وقت تشویشناک حالت میں اسپتال میں موجود ہیں. یہ واقعہ کیوں پیش آیا؟ کیونکہ ظاہر ہے اس کا پس منظر جو ہے وہ تو وہی اسرائیل اور فلسطین کا تنازع ہے کہ جس کے حوالے سے 7 اکتوبر کے واقعات کو بیس بنا کر ہر جگہ پر اسرائیلیوں نے فلسطینیوں کے خلاف ایک نفرت انگیز کیمپین کا آغاز کیا ہوا ہے, اور غزہ کے ساتھ جو کچھ کیا گیا ہے وہ ہم آپ کو روزانہ کی بنیاد پر بتا رہے ہیں. اب امریکہ میں ان 3 فلسطینی طالب علموں کے ساتھ جو سلوک ہوا ہے اس حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہماری نمائندہ صوبیہ چیمہ موجود ہے, US میں کورسپونڈنٹ ہے ہماری. ان سے جانتے ہیں کہ یہ واقعہ کیا ہوا ہے اور اس کی کیا تفصیل ہے. السلام علیکم صوبیہ, پلیز بتائیے ان 3 طالب علموں کے ساتھ جو یہ واقعہ پیش آیا ہے اس کی کیا تفصیل ہے؟ جی بہت شکریہ شفا رویس صاحب کا. یہ واقعہ امریکی ریاست ورمنٹ کے شہر برلنگٹن میں پیش آیا, جہاں پر ایک شخص کی فائرنگ سے جو ہے وہ 3 فلسطینی نژاد امریکی طلبہ جو ہے وہ شدید زخمی ہو گئے ہیں. برلنگٹن پولیس کے مطابق فائرنگ کے نزدیک ہی ایک اپارٹمنٹ ہے جہاں سے فائرنگ کرنے والے 48 سالہ جیسن جے ایٹن نامی مشتبہ شخص کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا ہے. اس شخص نے اتوار کے روز ورمنٹ یونیورسٹی کے قریب ان تینوں طلبہ پر جو آپس میں دوست بھی بتائے جا رہے ہیں ان پر فائرنگ کر دی, اور ان تینوں دوستوں کا جو نام ہے وہ ہشام اورتانی, کنان عبدالحمید اور تحسین احمد کے نام سے بتایا جا رہا ہے. ان پر اس وقت فائرنگ کی جب یہ تینوں دوست جو ہیں وہ کسی اور دوست کے ہاں جو وہ کھانا کھانے کے لیے جا رہے تھے. شفا رویس, میں آپ کو ایک اہم بات یہ بتاؤں کہ پولیس کا کہنا ہے کہ جب ان تینوں طلبہ پر حملہ ہوا تو اس وقت ان طلبہ نے سیاہ اور سفید رنگ کا ایک سکارف پہن رکھے تھے, جو کہ ہم سب کو پتا ہے کہ فلسطینی پہناوا ہے, اور یہ آپس میں عربی بول رہے تھے, جن کی بنا پر فلسطینیوں کی ایک حامی تنظیم ہے انسٹیٹیوٹ فار مڈل ایسٹ انڈرسٹینڈنگ, جنہوں نے پولیس پر زور دیا ہے کہ وہ اس کیس کو نفرت انگیزی کے جرم کے طور پر انویسٹیگیٹ کریں. کیونکہ برلنگٹن پولیس کے چیف ہیں جان مراد, انہوں نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ اس وقت کوئی بھی جو ہے وہ اس واقعے پر یا اس مشتبہ شخص پر جو ہے وہ شک نہیں کر سکتا کہ نفرت پر مبنی کو جرم تھا. لیکن اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ دوسری جانب متاثرین طلبہ کے جو اہل خانہ ہیں ان کی جانب سے بھی ایک مشترکہ بیان جاری کیا گیا ہے, جس میں انہوں نے حکام پر زور دیا ہے کہ وہ فائرنگ کے واقعے کی تحقیقات نفرت انگیزی کے جرم کے طور پر یعنی ہیٹ کرائم کے جرم کے طور پہ کریں. امریکہ کے ایک ایڈوکیسی گروپ ہے امریکن عرب اینٹی ڈسکریمنیشن کمیٹی یعنی ADC, ان کے نیشنل ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں عابد ایوب. ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ فلسطینی اور عرب مخالف جو واقعات ہیں اس میں امریکہ میں غیر معمولی اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے, اور امریکہ کا یہ میں ہونے والا یہ جو حالیہ واقعہ ہے یہ بھی نفرت کے پرتشدد ہونے کی ایک مثال ہے. اس کے علاوہ ناقدین جو ہے وہ ان واقعات کو امریکی میڈیا کے بائسڈ کوریج اور فلسطینی مخالف سیاسی گفتگو کا شاخسانہ بھی قرار دے رہے ہیں. جی صحیح ہے, ٹھیک ہے.
بالکل ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ ادا کریں صوبیہ, آپ نے وقت نکالا. اچھا, جو بائیڈن نے بھی اس پر بیان دیا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ہیٹ کرائم ہے اور ایسے ہم امریکی معاشرے میں ہونے کی اجازت نہیں دیں گے. چلو تمہیں جاگ آئی ہے, اللہ کرے کہ اب یہ جاگ برقرار رہے, پھر نہ سو جانا تم. لیکن یہ کسی کے لیڈر کے اب کہہ دینے, اب یہ بات نکل گئی ہے ہاتھ سے آگے ان کے, اب یہ لیڈر کے کہہ دینے کی بات نہیں ہے, اب یہ لوگوں میں خود احساس کی بات ہے. کسی کو نفرت ہو گئی کسی سے, کسی فلسطینی کو دیکھا, بالکل وہ تو ہو گئی ہے. اب کس کس کے اندر یہ بیج بویا گیا اور کس کس کے اندر وہ درناور درخت بن رہا ہے, یہ تو اب وقت ہی بتائے گا کس طرح لوگ دوسروں پر حملے کریں گے. لیکن یہ چیز بیک فائر بھی کرے گی, یہی چیز پھر صرف یہاں پر نہیں رکے گی کہ بیچارے عربی ہی مار کھا رہے ہیں یا عربی ہی حملے کی زد میں آ رہے ہیں, پھر یہ ریورس بھی ہو جائے گی چیز. پھر ظاہر ہے ساری دنیا میں پھر وہ ڈیفینس کرنے کے اپنے آپ میں وہ اگلے کو بھی ماریں گے, تو یہ تو پھر آپ کے یہاں بھی یہ پرابلم اب جنم لیتی جائے گی. لیکن اللہ سب کو اپنے امان میں رکھے. ایک وقفے کی طرف بڑھتے ہیں, وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ ملیں گے. صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان. ویلکم بیک جی. اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کا مطالبہ پوری دنیا کر رہی تھی اور طویل مذاکرات ہوتے رہے, اور پھر اسرائیل غزہ پر آگ برساتا رہا, جس کے باعث 15,000 فلسطینی شہید ہو گئے اور 50% عمارتیں بھی تباہ ہو گئیں. آخر کار قطر میں ہونے والے مذاکرات کے بعد دونوں ممالک 4 روزہ عارضی جنگ بندی پر راضی ہوئے, اور اب قطر کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے اعلان کیا ہے کہ دونوں فریقین جنگ بندی میں مزید 2 روز کی توسیع کے لیے بھی تیار ہیں. اچھا, اس سے قبل اسرائیل نے کہا تھا کہ اگر حماس مزید یرغمالی رہا کرنے پر تیار ہو جائے تو جنگ بندی کا دورانیہ بڑھایا جا سکتا ہے. اچھا, حماس نے جو اصرار کیا تھا وہ یہ تھا کہ اسے مزید یرغمالی اکٹھے کرنے کے لیے وقت چاہیے اور اس دوران جنگ میں وقفہ ہونا چاہیے. اب اس جنگ بندی میں توسیع کن شرائط پر ہوئی ہے, کیا مزید یرغمالی بھی رہا ہوں گے, اس موضوع پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ فلسطینی صحافی جلال محمود صاحب موجود ہے. السلام علیکم جلال صاحب. جی وعلیکم السلام. سر, سب سے پہلے تو یہ جو 2 دن کی مزید جو جنگ بندی ہوئی ہے بہت پازیٹیو پیش رفت ہے, اس کے حوالے سے کچھ بتا سکیں گے کہ یہ کن شرائط کی بنیاد پر ہوئی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے یہ جو اس بنیاد پر ہوئی, جو فی الحال جو ہے وہ قیدیوں کا تبادلہ ہوگا, لیکن ساتھ ساتھ میں آپ کو اور آپ کے ناظرین کو یہ بتاتا چلوں کہ اسرائیل کی طرف سے جو بیانات آ رہی ہے وہ یہ بیانات کہ ہم قیدیوں کو رہائی کروا کے, جو قیدی حماس کے پاس ہے ان کو رہائی کروا کے ہم پھر دوبارہ جنگ کی طرف جائیں گے, ہم رکیں گے نہیں جب تک حماس کا خاتمہ نہیں ہوگا. اس وقت اب تک یہی اپڈیٹس ہے جو اسرائیل کی طرف سے. جی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جنگ بندی جو ہے ظاہر ہے وہ ایک عارضی جنگ بندی ہے, اور چاہے وہ قیدی جو کہ حماس کے پاس ہیں وہ رہا ہو یا وہ نہ ہو, یہ آپریشن جاری رہے گا, اس میں رکاوٹ نہیں آتی. اب سر دیکھیے, میں آپ کو ایک بات بتا دوں اور آپ کے ناظرین کو, اسرائیل کو ہم اچھی طرح جانتے ہیں. جی, ہمیں نہ ان کے معاہدوں پر نہ ان کے وعدوں پر کوئی بھروسہ ہے, ہم ان پر ہمیں اعتبار ہے بھی نہیں ہے. اسرائیل آج بھی دوبارہ حملہ کر سکتا ہے. اسرائیل, آپ کو میں بتا دوں کہ اسرائیل کسی بھی وقت اس جنگ بندی کی معاہدہ کی خلاف ورزی کر سکتا ہے. اسرائیل کا جو مقاصد ہے, جو اسرائیل کا اہداف ہے, وہ سب سے پہلی جو فرسٹ پریورٹی بھی ہے اس وقت ان کی نظر میں, وہ ہے قیدیوں کو رہائی کرنے کی. اب انہوں نے ملٹری آپریشن کی ذریعہ یعنی فوجی آپریشن کی ذریعہ وہ اس میں رہائی کرانے میں ان کو مطلب ناکام ہوا ہے. انہوں نے بڑی کوشش کی ہے طاقت سے رہائی کروانے کی, لیکن ناکام ہوئے. دیکھیے, اسرائیل کے بارے میں آپ کو اور آپ کے ناظرین کو ایک بات بتا دوں ضرور. اسرائیل اس وقت مذاکرات کی میز پر آتا ہے جب وہ ناکام ہوتا ہے. ہم ان کو جانتے ہیں نا, ہم 75 سال سے ان کو جانتے ہیں. آپ جس وقت اسرائیل مذاکرات کے میز پر آئے ہیں تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اسرائیل ناکام ہوا, بالکل ناکام ہوا. اسرائیل 50 دن انہوں نے جو غزہ کے اوپر کتنی جنگجو کو مارا انہوں نے, سارا جو بھی مارے بیچارے جو شہید ہوئے وہ سب بچے ہیں, خواتین ہیں, سویلین لوگ ہیں. ان کی ناکامی تو ہے نا جس کی وجہ سے وہ مجبور ہوئے.
جس کی وجہ سے وہ مجبور ہو کے میز پر آئے. اب آپ اس وقت جو قیدیوں کا تبادلہ ہے, میں آخری بات بتا دوں, قیدیوں کو جو تبادلہ ہے کہ ہم 50 اسرائیلی ہوں گے, رہائی ہوں گے, اور 150 150, تو یہ آفر تو حماس نے پہلے دن سے دی تھی, تو کیا ضرورت تھی یہ سب کچھ کرنے کی؟ جی 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 اچھا, لیکن اب ظاہر ہے وہ جنگ ہوئی اور جنگ بندی اب ہوئی, اور اب 2 دن کی مزید اس میں توسیع ہو گئی ہے. آپ کو لگتا ہے یہ 2 دن آخری ہوں گے, یا اس کے بعد بھی یہ جنگ بندی جو ہے یہ کچھ دن اور بڑھ جائے گی, اور اسی طرح بڑھتے بڑھتے ہو سکتا ہے کہ دونوں پارٹیز ساتھ بیٹھیں ہیں اور کوئی اس مسئلے کی کوئی اور نئی, جس طرح سے کہتے ہیں, مذاکرات کا نیا سلسلہ شروع ہو جائے؟ میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا, لیکن اس سے پہلے کچھ باتیں آپ کے ناظرین کو پتہ ہونی چاہیے, اگر آپ اجازت دیں. دیکھیں, اس وقت اگر آپ مجھ سے پوچھیں غزہ کے صورتحال کیا ہے, غزہ کے جو صورتحال اس وقت یہ ہے کہ روڈوں میں, گلیوں میں عوام کا سمندر ہے, لوگ بیچارے بھاگ دور کر رہے ہیں, کوئی خوراک کی تلاش میں, کوئی پانی کی تلاش میں, کوئی دوائیوں کی تلاش میں, کوئی اپنوں کو تلاش میں ملبہ کے نیچے, کوئی لوگ مشینری, حالانکہ مشینری بیچاروں کے پاس ہے بھی نہیں ہے, مشینری تلاش کر رہے ہیں کہ کئی ملبوں کے اوپر سے کر کے اپنے اپنوں کو تلاش کرنے کے لیے. کیونکہ اس وقت جو فگرز ہیں, میں آپ کا سوال سے ہٹ کے جواب آپ کو دے رہا ہوں, معذرت ہے, اس وقت جو فگرز آ رہی ہے شہداء کے, وہ 15,000 ہے. یہ وہ 15,000 ہے جو رجسٹرڈ ہے, لیکن 7,000 ایسے بھی ہے جو لاپتہ. اب کل پرسوں ترسوں تک پتہ چل جائے گا کہ ان 7,000 میں سے کتنے زخمی ہیں اور کتنے شہید ہیں. وہ تقریباً 50% سے زیادہ لوگ جو ہے وہ بیچارے بے گھر ہے. اچھا, جو زخمی ہے 50,000 کے قریب ہے, وہ بھی ان میں سے آپ یہ سمجھ لیں کہ 30% کم سے کم جو ہمیشہ کے لیے معذور ہے. ٹھیک ہے, اب آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. دیکھیں, جنگ بندی میں توسیع مزید ہو سکتا ہے. وہ کیوں؟ اس لیے جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے, جو میرے ذاتی تجزیہ ہے, اور کافی ہمارے فلسطینی تجزیہ نگاروں کا بھی یہی بات ہے, کہ اس لیے کیونکہ اسرائیل کو چاہیے اپنی قیدی جو حماس کے پاس ہے, جو حماس کے قبضہ میں ہے. ایک تو یہ ہے. دوسری بات, امریکہ کا جو طرف سے پیغامات لگاتار آ رہی ہے, اس میں یہ ہے کہ اسرائیل سے مطالبہ کر رہے ہیں, اسرائیل کو دباؤ ڈال رہے ہیں کہ آپ فی الحال جنگ بندی میں توسیع کرتے رہے جب تک ہم اپنا قیدیوں کو واپس نہ لے. پھر اس کے بعد ہم حکمت عملی طے کریں گے کہ حماس کی خاتمہ کیسا کریں گے. تو یہ میرے خیال میں توسیع ہو جائے گی. اور اس وقت کتنے قیدی ہوں گے اگر ہم اسرائیل کی بات کریں, تو اسرائیل کے پاس کتنے؟ جی سر, آپ کمپلیٹ کر لیجئے. آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں سر؟ جی آپ کمپلیٹ کر لیجئے جو بات آپ کہہ رہے تھے سر. جی میں کمپلیٹ, بس میں ایک پیغام آپ کے توسط سے, 92 نیوز ایک عظیم چینل, جی یہ 92 نیوز جو ہے وہ شروع سے, یہ جنگ کے پہلے دن سے جو میں دیکھ رہا ہوں, 92 نیوز بہت ماشاءاللہ کوریج غزہ کے لیے, آپ لوگوں کے اندر ایک درد ہے, ایک ہمدردی ہے غزہ کے لیے. تو میں آپ کے توسط سے ایک پیغام غزہ کے عوام کی طرف سے دینا چاہتا ہوں حکومت پاکستان کو, اگر آپ اجازت دے تو. جی میرا پیغام اور میری غزہ عوام کی پیغام, میرے پیغام اور میری غزہ کے عوام کا پیغام یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے پاکستان کو بڑی عزت دی ہے, بڑی طاقت بھی دی ہے. تو ہماری اپیل ہے, گزارش ہے پاکستان کی حکومت سے کہ یہ جو فلسطینی زخمی ہے, جو تقریباً ان کی تعداد 50,000 کے قریب ہے, پاکستان حکومت اگر اپنا اصل و رسوخ, اپنے جو ان کا جو مقام ہے دنیا میں, اگر اس کو استعمال کرتے ہوئے کچھ زخمی فلسطینیوں کو یہاں پر لائے, پاکستان لائے, تو ہم ان کے علاج کریں گے, ہم ان کا دیکھ بھال کریں گے. ضرور نہیں کہ کوئی ہزاروں میں لائے, 500 لائے, 1000 لائے, جتنے بھی لا سکتے پاکستان. ہمارا یہی اپیل ہے, ہمارا صحیح پاکستان ہے. اور مجھے
اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، یقین کریں پاکستان کے جو ہسپتالز ہیں یا پاکستان کے جو ڈاکٹرز اتنے عظیم ڈاکٹرز ہیں اور اتنے اچھے ہیں اور اتنے ان کے دل میں درد ہے ہمارے پاک فلسطینیوں کے لیے. میرے کافی ڈاکٹرز دوست ہیں، تو وہ بھی کہتے کاش جلال بھائی کہ یہ زخمی ہمارے پاس آ جاتے. تو ہمارے ہمبل ریکویسٹ، ہمارے اپیل ہے پاکستان کی، بس اللہ کرے ایسا ہو اور ہماری حکومت جو ہے اس طرف سوچنا شروع کریں. بالکل آپ نے بہت اہم بات کی. بالکل مشکل نہیں ہے، اور اس کے اوپر بس تھوڑی سی ایک چھوٹی سی ورکنگ کرنے کی اور پالیسی بنانے کی ضرورت ہے، اور اس کے اوپر کام ہو سکتا ہے اور انشاءاللہ ہونا چاہیے بھی. بہت شکریہ ادا کریں گے جی. جلال محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہمیں اسرائیل فلسطین تنازع کی زیادہ ترین صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے. وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد ملاقات کرتے ہیں. صبح سویرے پاکستان، صبح سویرے پاکستان، صبح سویرے پاکستان. ویلکم بیک جی. صبح سویرے پاکستان میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. ایک بہت ہی خاص شخصیت سے اب آپ کی ملاقات کروانی ہے، اور یہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہیں جانتے ہیں آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں، اور جو نہ جانے اس پر ہم ذرا افسوس کریں گے کہ آپ کیوں نہیں جانتے. وہ اپنے ساتھ زیادتی کر رہا ہے اگر وہ ان کو نہیں جانتا، لیکن آپ ان کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، اور بڑے سالوں سے، مطلب دہائی ہم کہہ دیں گے تو دہائیوں سے آپ ان کو جانتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں، اور یہ آپ کو بھی بڑا اچھا جانتے ہیں، اور یہ بھی آپ کو بڑا سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں، پہچانتے ہیں. پاکستان میں جو ٹیلی ویژن چینلز ہیں ان پر مذہبی پروگرامنگ کی جب بات کی جائے تو اس میں جو میزبان ہیں ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے نام بالکل ٹاپ پر آتے ہیں، اور یہ انہی میں شامل ہیں. سوال کرنا، گفتگو کا سلیقہ، گفتگو کا طریقہ، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو کہ بالکل بلا مبالغہ میں یہ بات کہوں گا کہ ہم نے بہت ساری چیزیں ان کو دیکھ کر سیکھی ہیں، اور کئی گھنٹوں تک ان کے پروگرام بیٹھ کر دیکھے بھی ہیں، کیونکہ خاص طور پر جو مذہبی معاملات ہوتے ہیں ان پر گفتگو کس طریقے سے کی جانی چاہیے، کیسے سوال کیا جانا چاہیے، وہ بہت ساری چیزیں سیکھی. اچھا، اور ٹی وی کے سامنے آنا، کیمرے کے سامنے آ کر بات کرنا، بیٹھنا، اچھوں کے پسینے نکال دیتا ہے. تو یہ تو بڑے اچھے طریقے سے، زبردست طریقے سے وہاں پر چھائے رہے. لیکن ویسے اس سے بھی اب ایک مشکل رول ہے جس میں یہ آ کر براجمان ہو گئے ہیں. اور وزارت مذہبی امور اس وقت ان کے پاس ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب انیک احمد صاحب. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. ان تمام غلط فہمیوں کا بہت شکریہ. تو آپ ازالہ کر دیجیے گا ان غلط فہمیوں کا. انشاءاللہ آپ مجھے بولنے کا موقع دیں. بھرپور آپ کے پاس. یہ تو یعنی میرے اپنے لوگ ہیں جن میں بیٹھا ہوں. آپ کا اپنا ہوم گراؤنڈ. جی تو سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ جو وزارت مذہبی امور آپ نے سنبھالی، تو ایک اینکر، میڈیا پرسن جب وزارت میں آتا ہے تو اس کے لیے کتنا بڑا شوق ہوتا ہے؟ نہیں، شوق نہیں ہوتا، بس احساس ذمہ داری بڑھ جاتا ہے کہ اب ایک بڑا کام اللہ کو لینا ہے کہ اللہ نے انتخاب کیا اور یہاں بھجوایا. بس ڈیلیور کچھ کر جائیں، کچھ ٹارگٹس ہیں، بس وہ پورے ہو جائیں گے تو انشاءاللہ نفس مطمئنہ ایک بہت اہم چیز ہوتی ہے. تو بس نفس مطمئنہ کے ساتھ اسلام آباد سے واپس جائیں کراچی، جو ہمارا اور آپ کا شہر ہے. جب پہلی مرتبہ آ رہے تھے اس منصب کے لیے اسلام آباد کی طرف، آپ جب گامزن تھے، مائنڈ میں کیا سوچ رہے تھے آپ کہ کیا کرنا ہے یا کیا ٹارگٹ ہے؟ یا ظاہر ٹائم کم ہے، مقابلہ سخت ہے، اور جو آپ جیسا شخص ہو وہ جانتا بھی بہت ہے کہ بھئی یہ چیز ہو جانی چاہیے تھی، یہ میں کر سکتا ہوں، اللہ نے موقع دیا ہے. جی بالکل، یہ بہت اچھا سوال ہے. میرے ذہن میں بہت سارے پلانز ہیں، کچھ تو آ گئے ہیں سامنے، جس طرح یعنی کل سے جو حج کی درخواستوں کا آغاز ہو گیا ہے. اویس اور شفا، پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آنے والا حج پچھلے حج سے سستا ہو جائے. نگراں حکومت کے دور میں الحمدللہ ثم الحمدللہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ ہوا کہ جو آنے والا حج ہے، حج 2024، وہ 2023 سے 1 لاکھ روپے سستا ہے. مزید ایک بات میں یہاں عرض کر دوں کہ اس 1 لاکھ کی رقم کو ہم مزید آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. میرا ٹارگٹ یہ ہے کہ حجاج کی دعائیں حاصل کرنے کے لیے میں کم از کم 50,000 روپے اور کم کروا دوں، اور 50 اگر نہیں ہوئے تو 40 ہوئے، 35 ہوئے. یہ اماؤنٹ ہمارے حجاج کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جائے گا انشاءاللہ. ہم یہ چاہتے ہیں کہ الحج و عرفہ، حج میدان عرفات میں جب آدمی جاتا ہے تو میدان عرفات میں پہنچنے کا ہی نام ہے. بالکل اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کہ حجاج جب میدان عرفات میں ہوں 9 ذی الحج کو دعائیں مانگیں تو ان دعاؤں میں ہم شامل ہیں. یہ پیش نظر ہے. یہ ہے بہت سارے پلانز جو آپ نے سوال کیا شفا, یہ بڑا سوال ہے. کچھ ٹارگیٹس ہیں جیسا میں نے عرض کیا, مذہبی امور میرے پاس ہے, انٹرفیتھ ہارمنی میرے پاس ہے, ایبیکیو ٹرسٹ میرے پاس ہے, اور بہت سارے کام ہیں. مساجد کے درمیان کنیکٹیوٹی یہ ہمارے معاشرے میں نہیں ہے, تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ مساجد کے مابین کنیکٹیوٹی ہو. چاروں صوبوں کے جو صوبائی وزیر مذہبی امور ہیں ان سے گفتگو کا آغاز ہو چکا ہے, میٹنگز ہو چکی ہیں. ہم مسجد میں ایک کلینک کا آغاز کر رہے ہیں. ارے ماشاءاللہ. ہمارے پاس یعنی ہم بڑے شہروں میں رہتے ہیں, کراچی, لاہور, اسلام آباد وغیرہ, لیکن انٹیریئر میں ہماری خواتین آج بھی مرد ڈاکٹر کے پاس جانے سے گریزاں رہتی ہیں. تو ہم جو لیڈی ہیلتھ وزٹرز ہیں, ایک لیڈی ڈاکٹر ہفتے میں کم از کم ایک دن پہنچے وہاں. ہم کو مسجد میں کوئی سرجیکل وارڈ نہیں کھولنے کا پروگرام ہے. جو چھوٹی موٹی جو بیماریاں ہوتی ہیں, یا جیسے ڈائبٹیز کا ٹیسٹ ہے, ہائی بلڈ پریشر کا ٹیسٹ ہے, اس کا انتظام ہم کر رہے ہیں. وزارت صحت ساتھ مل کے. اچھا. ڈاکٹر ندیم جان میرے بہترین دوست بھی ہیں اور بہترین آدمی بھی ہیں. مدد علی سندھی وزیر تعلیم. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ میں نے ان کا نام کیوں لیا, کیونکہ وقت کم ہے, میں جلدی باتیں کرنا چاہتا ہوں. فجر سے لے کر ظہر تک ہماری مساجد بالکل خاموش رہتی ہیں. ایک تو مسجد کے دروازے بند ہی نہیں ہونے چاہیے. ہم نے تو اس مسجد کے تصور کو بدل دیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا, اور آج جو ہے اس میں تو بالکل. اور آگے اگلی بات کہ مسجد محض نماز پڑھنے کی جگہ نہیں. بالکل درست. جتنے آپ جو ذکر کر رہے تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عہد, اور اس عہد سے اچھا کوئی عہد نہیں ہو سکتا. تعلیم بھی دی جا رہی ہے, وحی کا ابلاغ بھی کیا جا رہا ہے, غیر ملکی وفود بھی آ رہے ہیں, نکاح بھی ہو رہا ہے, آئلی مسائل سمجھائے جا رہے ہیں, جنگی قافلے روانہ کیے جا رہے ہیں. کون سا کام ہے جو وہاں نہیں ہو رہا؟ تو ہماری مساجد میں ہمارے ائمہ بڑا کام کر رہے ہیں. لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ ہمارے ائمہ نماز پڑھا کر یہ باہر آئیں نمازیوں کے ساتھ کہ آؤ اس محلے کے جتنے مسائل ہیں وہ ختم کرتے ہیں. ہر کام حکومت پر نہیں چھوڑنا چاہیے, خواہ کوئی بھی حکومت ہو. کیا ہوتا ہے عام طور پر, آپ زیادہ واقف ہیں کہ امام صاحب آتے ہیں, بغلی دروازے سے داخل ہوتے ہیں, نماز پڑھاتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں. بالکل. کیا ہی اچھا ہو کہ یہ امام صاحب بیٹھیں, لوگوں سے ملیں, جڑیں, اور جو بات میں نے عرض کی کہ یہ اس محلے کے مسائل, ایک دوسرے کا دکھ, ایک دوسرے کا سکھ, آئیے اس پہ شرکت کریں. پاکستان میں کوئی ایک محلہ بھی ایسا نہیں کہ جہاں کم از کم ایک مسجد نہ ہو. بالکل بالکل. میں نے وزارت تعلیم کی بات کی تھی, مدد علی سندھی صاحب, وہی میرے بہت دوست ہیں, میرے بھائی ہیں, ان سے بھی ڈسکشن ہو گئی ہیں اور ہماری میٹنگ اس سلسلے میں ہو چکی ہیں کہ 2,80,00,000 بچے آج بھی اسکول کی شکل سے محروم ہیں. تو صبح 7 بجے سے 12 بجے تک ہم مسجد کو کیا اسکول میں کنورٹ نہیں کر سکتے؟ اور الحمدللہ بہت سارا کام اویس منگل والا صاحب اور شفا صاحبہ اس پر کام ہو رہا ہے, اور بہت جلد آپ نتائج دیکھ لیں گے. اور بہت سارے کام ہیں, زکوٰۃ کی ڈسٹریبیوشن مسجد سے ہونی چاہیے. ہم ایک اور ہمارا خواب ہے جو انشاءاللہ شرمندہ تعبیر ہوگا, اگر کسی محلے میں کوئی شخص رات کو بھوکا سو گیا تو یہ ہماری ذمہ داری ہے نا. جی بالکل. مسجد سے ہر شخص کو, وہ شخص جس کے پاس کھانا نہیں ہے اس کو کھانے کی فراہمی بھی ہوگی. اور یہ تمام کام مسجد کے جو ہمارے امام صاحب ہیں, پیش امام ہیں, ان کی نگرانی میں سب کچھ ہوگا. مسجد اس کمیونٹی کا یا اس محلے کا وہ سینٹر. اب آپ نے جو بات کی نا, بہت اچھا, یہ جو بات آپ نے کی نا, کمیونٹی سینٹر. کمیونٹی جب بھی آپ اور ہم باہر جاتے ہیں, ہم یہ دیکھتے ہیں امریکہ میں, انگلینڈ میں وغیرہ وغیرہ, کہ اس سینٹر میں ایک سوشل ایکٹیویٹیز بھی شامل کر دی گئی.
ایک بڑی بات یہ ہوتی ہے باہر بھی کہ خواتین کو مسجد سے جوڑا جاتا ہے. ہمارے پاس مساجد میں خواتین ناممکن ہے, یعنی بہت کم, اگر ہے بھی تو بہت کم, چند مساجد میں وہ خواتین کا جڑاؤ ہوتا ہے. خواتین تک دین کیسے پہنچے؟ راستے مختلف ہوں گے. ہماری گزارش ہے, اس پہ ہم کام کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ اللہ کی تائید رہی تو ہم اس پہ کامیاب ہوں گے. ان کا یہ تو فلور اوپر ہو جائے کہ مسجد کے وہ الگ راستہ ہے ان کا. اگر فلور اوپر نہیں ہے خواتین کے لیے تو ہم کوئی اور راستہ ہوگا کہ جس میں یعنی ایک کچھ خدشات ذہن میں ہوتے ہیں. بہت سے ہماری بات یہ علماء تو میں انہی میں بالکل پلا بڑھا, پوری زندگی انہی میں گزری. یہ سب میرے بہترین دوست ہیں, آپ جانتے ہیں اس بات کو. انشاءاللہ تعالی آگے جائیں گے اور اس مملکت کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور ڈیلیور کریں گے. وہ یہ جو جذبہ ہوتا ہے نا, یہ ضروری ہے. جب آپ کسی ٹارگٹ کے ساتھ آتے ہیں, کسی جذبے کے ساتھ آتے ہیں کہ ہم نے کچھ کرنا ہے, تو پھر انسان کر جاتا ہے. پھر اور دعائیں ہماری کہ اللہ کی تائید ہمیں حاصل ہو, سب سے بڑی بات, اللہ کی مدد ہمارے ساتھ رہے گی تو ہم انشاءاللہ تعالی بہت سے کام کر پائیں گے. حج والا جو تھا, میں اس کے اوپر ذرا دوبارہ آنا چاہوں گا. حج پالیسی کہ ایک تو قیمت کے حوالے سے آپ نے بات کی کہ مزید انشاءاللہ کمی اس کے اندر ہوگی. دوسری چیز یہ کہ وہ جو ایک مختصر مدت والا حج وہ جو سلسلہ شروع کیا ہے, اس کی کیا تفصیل ہے؟ بھائی اس کی تفصیل یہ ہے کہ بہت سے افراد جیسے آپ جیسا مصروف آدمی وہ 40 41 42 دن کے لیے جائے تو پرابلم ہوتی ہے. تو پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی ہم 20 21 22 دن کا سرکاری حج, یہ سرکار کی سطح پہ. پرائیویٹ بھی ہوتے ہیں, وہ اپنے بناتے ہیں 12 15 پیکیجز ہوتے ہیں ان کے پاس. ہم نے کہا کہ یہ کام سرکار کی سطح پہ کیوں نہیں ہو رہا, تو اس سال سے ہم نے یہ آغاز کیا ہے اور ہم انشاءاللہ 22-23 دن میں انشاءاللہ تعالی یہ حج کروا کر حاجی کو واپس لے آئیں گے. کیا بات ہے, اس کا جو پروسیس ہے, اس کی درخواستیں بھی وصول ہونا شروع. نہیں, درخواست تو ایک ہی ہے, صرف ٹک کرنا ہوگا اتنے دنوں والا کہ شارٹ پیکج میں آپ جا رہے ہیں یا جو ایک آرڈنری پیکج ہے اس میں آپ جا رہے ہیں. ہم نے اس کے ساتھ ساتھ کچھ کام اور کیے. میں بس اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے کرا دی ہے. ہم نے یہ جو موبائل ایپ کے ذریعے یعنی حج کو ڈیجیٹائز کرانا, یہ ایک کام تھا. ایک ایپ ہر حج جیسی اپلیکیشن آئی, جیسے کل سے اپلیکیشن وصولی کا آغاز ہو گیا. اب یہ ایپ آپ کے اکاؤنٹ میں یعنی آپ کے موبائل پر پہنچ جائے گی. جب تک آپ حج کر کے واپس نہیں آ جاتے انفارمیشن برابر آتی رہے گی آپ کے پاس, جس میں حجاج کی تربیت بھی شامل ہے. پاکستان کے جو بڑے علماء ہیں ان کے چھوٹے چھوٹے کلپس مستقل آتے رہیں گے. ہم نے کچھ کام اور بھی کیے, پھر وہی میں کہوں گا اللہ نے کرائے ہیں, اور بس اللہ کی مدد شامل حال رہے تو کوئی مشکل نہیں ہوتی. ہم تمام حجاج کو, اچھا ہر کام فری ہوگا, یہ اس پہ ہم ایک پیسہ بھی نہیں لے رہے حجاج سے. ایک 30 kg کا جو سوٹ کیس ہے وہ ہم ہر حاجی کو دیں گے ود QR کوڈ. نہ حاجی گم ہو سکے گا نہ اس کا سامان. انشاءاللہ تعالی. کیا بات ہے, زبردست. ایک یہ جو موبائل ہے, آپ کا تو کبھی نہیں گما سوٹ کیس کبھی؟ نہیں, میں بڑے کیونکہ کبھی کبھی انسان اپنے تجربات سے بھی, میں وزیر بنوں گا میں یہ لگاؤں گا. نہیں, بالکل میں بڑا دھیان رکھتا ہوں اپنے سامان پر. اب یعنی حج بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت بخشی کہ ہم نے حج بھی کیا, اور سفر جو کرتے ہیں اس میں اپنا استاد نے یہ بتایا تھا کہ اپنا سامان, اپنا پاسپورٹ اور یہ جو آپ کے پاس کریڈٹ کارڈز وغیرہ ہوتے ہیں ان پر گہری نگاہ رکھو. تو بس وہ ہم بہت زیادہ کرتے ہیں. تیسرا کام یہ ہے کہ یہ جو موبائل ہم دے رہے ہیں اس میں ہم 7 GB ڈیٹا کے ساتھ ایک سم بھی دیں گے فری. لامحدود کالز آپ پاکستان کر سکتے ہیں. سعودیہ سے واٹس ایپ کال نہیں ہوتی. ایسا ہی ہے. اس سال سے الحمدللہ ثم الحمدللہ 7 GB ڈیٹا کے ساتھ یہ موبائل ہر حاجی کے پاس پہنچ جائے گا. ایک سوال اور آپ کی طرف سے آنا چاہیے تھا کہ جناب والا یہ 7 GB ڈیٹا ختم ہو گیا تو یہ موبائل ایپ وغیرہ یہ کیسے چلے گی؟ یہ آف لائن بھی چلے گی. اچھا,
دیکھیں یہ ہے ٹیکنالوجی کا کمال. جی. اور بہت ساری باتیں ہیں, بس میں ایک آخری مطلب کوئی اپنے کارنامے بیان کرنا سیلف پریز نہیں ہونا چاہیے, تو لیکن میں کمیونیکیشن ہے تو میں لوگوں تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ آپ دونوں عمرے پر حج پہ ضرور تشریف لے گئے ہوں گے. وہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے جو دیگر مسلمان ممالک ہیں خواتین آتی ہیں, یعنی ترکی ہے, ایران ہے, ملیشیا ہے, انڈونیشیا ہے, وہ خواتین ایک عبایا ہوتا ہے, بڑے مہذب انداز میں وہ تشریف لاتی ہیں. حرم میں جب پہچانی جاتی ہیں وہ اٹائر سے, اس اٹائر کا نام میں عبایا رکھ رہا ہوں. تو ہم اس سال سے اپنی تمام خواتین کو عبایا دے رہے ہیں, اور وہ عبایا ہوگا, وہ خواتین عبایا پہنیں گی اور پیچھے پاکستان کا جو پرچم ہے اس عبایا پر موجود ہوگا. اور بہت سارے کام ہیں, چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس کو کہتے ہیں ویلیو ایڈیشن, جو ٹاپنگ آن دا جس کو کہتے ہیں, وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو وہ اوور آل آپ کا ایکسپیرینس جو ہے وہ لیکن یہ سم والا معاملہ تو اتنا کروشل ہوتا ہے کہ آپ وہاں پہنچتے ہیں, ظاہر ہے رش ہے, پتہ نہیں چل رہا کہاں سے سم خریدنی ہے, ہر حاجی دوڑ رہا ہوتا ہے سم لینے کے لیے, کیونکہ آپس میں بھی وہاں پر کمیونیکیٹ کرنا ضروری کام ہے. خواتین اور مرد الگ بھی ہو جاتے ہیں, تو وہ بچے خواتین کے ساتھ ہیں یا مردوں کے ساتھ ہیں, وہ سٹریس ہوتا ہے. انیک صاحب شکریہ ادا کریں گے آپ کا. تھوڑا سا وقت جو ہے وہ ہمارا ذرا قلت کی طرف جا رہا ہے, ایک ایسی نشست ہوئی کہ جس کو ختم کرتے ہوئے میں تو نہیں بولی, وہی ہے ویس کے ذمہ جائے گا یہ سارا کام مجھے. اور یہ شفا میں نے آغاز کیا تھا, ابھی تک مجھے بہت ساری باتیں کرنی تھی, لیکن پھر وہی بات ہے کہ ہم اس نشست کو ہم کنٹینیو, وہ کیا کہتے ہیں, ایپیسوڈ 2 اور ایپیسوڈ 3 پھر اس طریقے سے کریں گے تاکہ. اور بس میں صرف ایک بات کہوں گا, اور میں کہنا چاہوں گا یہ بات, بینگ این اینکر. جی ظاہر زندگی گزری, سر سابق لگا دیں, سابقہ نہیں فی الحال دیکھیے اینکر سابق نہیں ہوتا. اویس منگل والا ایک بہترین اینکر ہے. سب سے اچھی بات پتہ ہے کیا ہے, اینکر کو بامطالعہ ہونا چاہیے. یہ تو بیسک ریکوائرمنٹ سر, لیکن یہ بیسک ریکوائرمنٹ جو آپ نے بات فرمائی, کتنے اینکرز ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں. اور سب سے مشکل کام یہ ہوتا ہے کہ یہ دینی امور پر پڑھ کر بات کرنا. جی جی, ہڈیاں پگھلانی پڑتی ہیں, چشمے کا نمبر بڑھ جاتا ہے. تو جب آدمی جب تفاسیر کا مطالعہ کر کے بیٹھتا ہے, بات کرتا ہے, اور قرآن کریم کی آیات کو یعنی شان نزول سے لے کر لمحہ موجود تک جوڑتا ہے, اور یہ بتاتا ہے کہ ذہن انسانی کی امامت تا قیامت قرآن کریم کرتا رہے گا, تو اسے ثابت کرنا ہوتا ہے اپنے دلائل سے. تو اویس منگل والا آپ تازہ ہوا کا جھونکا ہیں. سر بس دعا آپ کی, اور آپ جیسے لوگوں کو دیکھ دیکھ کر جو کچھ سیکھا ہے کوشش کر رہے ہیں کہ دنیا کے ساتھ پازیٹیو رہے. تھینک یو سر, بہت شکریہ. بہت شکریہ, آپ نے عزت بڑھائی ہمارے پروگرام کی. وقفے کی طرف چلیں گے, وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ ملیں گے. اسٹے ود اس. صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان. ویلکم بیک جی. ہم بڑے عرصے سے یہ چیز دیکھتے ہیں کہ عمارتوں میں آگ لگ جاتی ہے, گھروں میں آگ لگ جاتی ہے, اور لوگوں کو اس وقت یہ نہیں سمجھ آ رہا ہوتا کہ اس کو بجھائیں کیسے, یا اس وقت جو بھی ہنگامی تدابیر لینی ہے وہ کیا کرنی ہے. اچھا, اب اس میں پھر 2-3 الگ الگ قسم کی آگ ہوتی ہے. مثال کے طور پر اگر چولہا پھٹ جائے تو اس کی کیا ہے, اب کچن میں کسی اور طریقے سے آگ لگ جائے, کپڑے سے جلنے سے آگ لگ جائے, یا پھر شارٹ سرکٹ سے اگر آگ لگ جائے, ان آگوں کو بجھانا کس طریقے سے, اور کیا چیز ایسی ہے جو کہ ہم اپنے گھر میں بیٹھ کر کر سکتے ہیں, کیونکہ فوری جو رسپانس ہے وہ تو ہم نے خود لینا ہے. فائر بریگیڈ کو آنے میں ظاہر ہے وقت لگے گا, کمیونیکیشن ہونی, پھر اس کے بعد ٹریولنگ جو ڈسٹینس ہے, وہ تمام معاملات اپنی جگہ. ہم فوری طور پر گھر میں کیا کر سکتے ہیں اگر خدا نخواستہ کبھی ہمارے گھر میں آگ لگ جائے, اس حوالے سے ہم بات کریں گے. جی ہمارے ساتھ موجود ہیں ریسکیو 1122 سندھ کے ڈاکٹر عابد شیخ صاحب, جو کہ ڈائریکٹر ہیں ریسکیو 1122 کے. ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے کچھ گائیڈنس لیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. تھینک یو جی, بہت شکریہ سر, آپ نے وقت نکالا. ہم چاہیں گے کہ سٹیپ بائی سٹیپ آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ آگ آپ کے گھر میں لگ گئی ہے, یا وہ آگ جو زیادہ پھیل گئی ہے, فرسٹ تھنگ ٹو ڈو کیا ہونا چاہیے سب کے لیے, گھر والوں کے لیے.
پہلے تو بہت شکریہ آپ لوگوں کو مجھے پروگرام میں لینے کا. اور دیکھیں آگ کی وجوہات بہت ساری ہوتی ہیں. پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے آگ لگنے کی وجہ کیا ہے. اب موسٹلی گھروں میں سلنڈرز پڑے رہتے ہیں. سلنڈرز سے اس وقت کیونکہ سردیاں آ رہی ہیں, گیس کی شارٹیج ہوتی ہے, پھر وہ سلنڈرز لیتے ہیں جو اس کوالٹی کے سلنڈرز نہیں ہوتے, اس کی پراپر فٹنگ صحیح نہیں ہوتی, اور اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہے کہ گھروں میں سلنڈر کے پھٹنے کے واقعات بھی بہت زیادہ واقع ہو رہے ہیں. تو پہلے تو ہمیں پریکاشنری میجرز لینے ہیں کہ جو چیز ہم استعمال کریں وہ کیا پراپر کوالٹی کی چیز ہے, پراپر صحیح طریقے سے اس کی فٹنگ ہوئی ہے, اور اس میں چانسز کم سے کم ہو کہ گیس لیکیج کی اور اس کے بعد خدا نخواستہ اس طرح کے انسیڈنٹ کی. ایٹ لیسٹ اس وقت جو ہم منیمل میں کسی چیز پہ بات کروں تو ایٹ لیسٹ آپ کے پاس فائر ایکسٹنگویشر جو ہے وہ بہت ضروری ہے اس وقت. چاہے وہ آپ کا کچن ہو, چاہے وہ آپ کا گھر ہو, چاہے وہ آپ کسی بلڈنگ میں ہو, ایون اگر آپ گاڑی میں ٹریول کریں تو ایٹ لیسٹ فائر ایکسٹنگویشرز وہاں پر ہونے چاہیے. اور اس فائر ایکسٹنگویشر کو چلانا آنا چاہیے. دیکھیں اس کی پریکٹس ہونا بہت ضروری ہے, کیونکہ صرف فائر سسٹم کا ہونا کافی نہیں ہے, لیکن فائر ایکسٹنگویشر کو چلانا بہت ضروری ہے. گھر میں آگ لگ رہی تو آپ کے پاس فائر بلینکٹس کا ہونا ضروری ہے. خدا نخواستہ کسی کو آگ لگ جائے تو کہ ایٹ لیسٹ آپ فائر بلینکٹ کا استعمال کر سکیں. تو یہ وہ ساری چیزیں جو آپ ایک پریکاشنری میجرز لے سکتے ہیں پہلے. اب آپ دیکھیں ہیٹر چلنا شروع ہوں گے اور پھر اسی طرح سے ہیٹرز کے واقعات آنا شروع ہوں گے. تو جب ہیٹر چلتے ہیں تو وینٹیلیشن ہونی چاہیے, رات کو اس کو کھول کے نہ سوئیں, رات کو جی بالکل اس کو بند کر کے سوئیں. تو یہ سارے وہ چیزیں جو آپ کو پریکاشنری میجرز لینے ہیں, کیونکہ ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں آگ لگنے کے بعد کی, لیکن آگ لگنے سے پہلے کیا چیزیں ہونے چاہیے, تو ہمیں فوکس اس پہ ہونا چاہیے کہ ہم پریکاشنری میجرز کیا لے رہے ہیں ساری چیزوں کی. کیونکہ بعد میں جب چیز ہو گئی اس کے بعد تو ظاہری بات انسیڈنٹ ہو گیا, انسیڈنٹ ہونے کے بعد وہ ایک چھوٹا سا انسیڈنٹ کبھی بڑا بھی ہو جاتا ہے, کیونکہ جب اس کی پراپرلی اس کو صحیح طریقے سے گھروں میں یا بلڈنگس میں مینیج نہیں کیا جاتا. ابھی بھی آپ نے دیکھا آر جے مال کا ایک بڑا واقعہ ہوا ہے کراچی میں, اور اس میں 11 اموات ہو گئیں. تو میجر چیزیں یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اگر اس طرح کا کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو ہمیں کس طرح سے کرنا ہے. پینک سچویشن ہو جاتی ہے, کیونکہ اس میں سب سے بڑی جو چیز ہوتی ہے وہ کہ آپ کو کام ہونا ہے, یو شوڈ بی کام ڈاؤن, اور اس کے بعد پھر آپ کو کال کرنی ہے ریسکیو 1122. اس وقت پورے پاکستان میں یہ نمبر, ہر پروونس میں نمبر ایکٹیویٹ ہے. سندھ میں بھی ریسکیو 1122 پہ آپ کال کر دیں جب تک آپ باقی چیزیں کر رہے ہوں, جب تک اپنا پروسیس کریں. لیکن آپ ایٹ لیسٹ جو ریلیونٹ ادارے ہیں ان کو ضرور انفارم کر دیں کہ وہ جو ٹائم پیریڈ ہے 10 سے 12 منٹ کا, اس میں ان کا ریسپانس آپ کے پاس آ جائے, تب تک آپ اپنی اس انسیڈنٹ کو جب تک آپ مینیج کریں. جی صحیح. اچھا, اب اگر تھوڑا سا ہمیں یہ بھی بتا سکیں کہ دیکھیں آگ جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ الگ الگ طریقوں سے لگ سکتی ہے, مطلب پیٹرول کی کوئی آگ لگ گئی, جیسے جنریٹر کی وجہ سے کوئی آگ لگ گئی, یا گیس کی وجہ سے آگ لگ گئی, چولہے کی وجہ سے لگ گئی, شارٹ سرکٹ کی وجہ سے لگ گئی. تو یہ تمام کو بجھانے کا ایک ہی طریقہ ہے؟ نہیں جی, ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہوتی ہیں, ڈفرینٹ اس میں لیکوڈس یوز ہوتے ہیں. اگر ہم بات کریں, کیونکہ کلاسیفیکیشن ہوتی ہے فائر کی, کلاس اے, کلاس بی, کلاس سی, اس ہر کلاس میں جو ہے وہ ڈفرینٹ قسم سے آگ بجھائی جاتی ہے. کیونکہ ہمارے پاس اگر ہم بات کریں تو ہمارے پاس ڈفرینٹ قسم کے, کیونکہ یہاں پر یونٹس ہیں ہمارے اپنے. اگر میں بات کروں, کیونکہ اگر ریسکیو 1122 کی بات کریں تو ہمارا جو فائر کا یونٹ ہے بالکل ڈفرینٹ ہے. اور اس وقت جب ہم جاتے ہیں گاڑی میں, کیونکہ میجر جو فائر جو اس وقت بریگیڈ یوز ہو رہی ہے اس میں ہمارے پاس دونوں آپشنز ہوتے ہیں, جس میں ہم واٹر بھی یوز کرتے ہیں, ہمارے پاس فومز کی اویلیبلٹی بھی ہوتی ہے. تو وہ ڈفرینٹ, ظاہری بات ہے ڈفرینٹ قسم کی کلاسیفیکیشن آف آگ وہ فائر ہے, جس میں ڈفرینٹ قسم کے لیکوڈس اور چیزیں یوز ہوتی ہیں. وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس بلڈنگ میں آگ ہے. کوئی انڈسٹریل ایریا اس میں کاغذ جل رہا ہے, اس میں اگر کوئی پیٹرولیم مصنوعات پڑی ہوئی ہیں وہ جل رہی ہیں. تو ہر قسم پہ ڈفرینٹ قسم کے جو ہے وہ ٹیکنیکس اور لیکوڈس یوز ہوتے ہیں. جی صحیح ہے. تو گھروں میں ہمیں کیا پریکٹس رکھنی چاہیے, کیونکہ ظاہر ہے اگر گھر میں الگ طریقے سے آگ لگ رہی ہے تو اگر مثال کے طور پر کوئی آگ فوم سے, جی میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں. دیکھیں میں آپ کے ساتھ ایک تھوڑی سی میں اس میں ڈسکشن کرنا چاہوں گا. دیکھیں اگر آپ بات کرتے ہیں نا کسی بڑی انڈسٹری میں آگ لگ گئی, کیونکہ انفارچونیٹلی جب وہ انڈسٹری کہیں کام کر رہی ہوتی ہے یا اس انڈسٹری میں لوگ ہوتے ہیں کام کرتے ہیں, تو انفارچونیٹلی وہاں پر ان کا اپنا فائر فائٹنگ سسٹم بہت یا نہیں ہوتا یا بہت ویک ہوتا ہے, جسی وجہ سے وہ پھر ریلیونٹ اداروں کو کال کرتے ہیں. اچھا, جب جس فیکٹری میں جس قسم کا وہ مواد بن رہا ہے تو ان کی انفارمیشن, جیسے ابھی بہت سارے انسیڈنٹ ہوتے ہیں, جب جاتے ہیں ہمیں پھر پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ اس فیکٹری میں یہ چیز بھی پڑی ہوئی تھی جو فلیمیبل تھی, جو وہاں پر نہیں ہونی چاہیے. تو آپ سمجھ کے, کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی کوئی کسی فیکٹری میں کام چلتا ہے تو بہت سارے لیکوڈ ہوتے ہیں جس پہ ایک نشان لگا ہوتا ہے فلیمیبل کا, اور اس پہ
بالکل. تو ان ساری چیزوں کو یہ فالو نہیں کرتے, اور اس کے بعد جب فائر بریگیڈ کا عملہ یا کوئی ریسکیو کا عملہ وہاں پر پہنچتا ہے اور جب وہاں پر سپورٹ کر رہا ہوتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے اس میں تو یہ مواد بھی تھا, اس میں یہ مواد بھی تھا جو نہیں ہونا چاہیے تھا. پھر ہم بیک اپ سپورٹ پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ اب اس میں کیا چیز چاہیے, کون سی ٹیکنیک یوز کرنی چاہیے, کون سے لکوڈس ہمیں یوز کرنے چاہیے, وہ پھر اس کی سپلائی شروع ہو جاتی ہے. تو لیکن کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اب جہاں بھی جیسے کوئی بڑی آگ یا چھوٹی آگ لگتی ہے اس وقت, یا فائر کے جو انسیڈنٹس ہو رہے ہیں چاہے وہ چھوٹے انسیڈنٹس ہوں جو بعد میں بڑے ہو جاتے ہیں, تو اس میں جو میجر چیز ہوتی ہے کہ پریکاشنری میجرز ہمارے نہیں لیے جاتے, اور اس کے بعد چھوٹا انسیڈنٹ جو ہے وہ بڑا انسیڈنٹ ہو جاتا ہے. جی صحیح, بالکل ٹھیک ہے. اب اگر ہمیں تھوڑا سا گھروں کے حساب سے بتا دیں کہ بھائی مثال کے طور پر اگر گھروں میں جو چیز ہونی چاہیے وہ آپ نے کہا فائر ایکسٹنگوشر ہونا چاہیے. اب پانی سے کون سی آگ بجھانی ہے, فائر ایکسٹنگوشر سے کون سی آگ بجھانی ہے, یہ جو فائر بلینکٹ ہے اس سے کون سی آگ بجھانی ہے, ان کا جو ایک یوٹیلائزیشن ہے. دیکھیں گھر میں اگر آگ لگے گی تو آپ فائر ایکسٹنگوشر ہی یوز کریں گے نا. دیکھیں گھر میں تو آپ باقی تو آپ کا مٹیریل کوئی فوم وغیرہ آپ نہیں رکھ سکتے وہاں پر یوز کرنے کے لیے. آپ کے پاس فائر ایکسٹنگوشر منیمم ہونے چاہیے. جو گھر میں جو آگ لگتی ہے وہ چولہے کی آگ لگتی ہے موسٹلی, تو چولہے سے جو آگ لگے گی خدا نہ خواستہ اگر خدا نہ خواستہ کسی انسانی جان کو خطرہ ہے اور ان کے کپڑوں کو آگ لگے تو آپ کا جو فائر بلینکٹ ہوگا وہ کام کرے گا اس میں. تو یہ کیونکہ گھر میں آپ کو ہمیشہ جو منیمم آپ کو جو ریکوائرمنٹس ہے وہ پوری کرنی ہے, تو اسی وجہ سے منیمم ریکوائرمنٹس میں نے آپ کو دو چیزیں بتائیں کہ فائر ایکسٹنگوشر, فائر بلینکٹس آپ کے ہر گھر میں اس وقت ہونے چاہیے. گاڑی میں جب آگ لگ جاتی ہے تو اس میں بھی آپ کے پاس فائر ایکسٹنگوشر گاڑی میں لگتے ہیں بالکل, لیکن ہمارے پاس کیونکہ پاکستان میں پریکٹس نہیں ہے اور ہم ہر جگہ جب ٹریننگس بھی کرواتے ہیں ضرور بتاتے ہیں کیونکہ اٹس ویری کامن ایٹ دا مومنٹ. اب تو آپ دیکھیں الیکٹرک گاڑیاں آ گئی ہیں, اس کے بعد آپ دیکھیں گھروں میں جو سسٹم ہے وہ بالکل ڈفرینٹ طریقے سے جو اس وقت گھر بن رہے ہیں اس میں جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ انوالومنٹ ہو گئی ہے کہ آپ گھر کے اندر جائیں تو سارا آپ کا الیکٹرانک سسٹم ہوا ہوا ہے. تو اس میں جو آگ لگے گی جو چیز ہوگی اس میں منیمم ریکوائر ہے آپ کے پاس فائر ایکسٹنگوشر ہو جس سے آپ آگ بجھا سکتے ہیں بہت ایزیلی. اس میں جی ہونا چاہیے. صحیح ہے. اچھا سر, رولز کیا کہتے ہیں ہمارے بلڈنگز کے, کیونکہ خیر اس پہ بھی بڑی بات ہو رہی ہے کہ قوانین تو خیر ہوتے تو ہیں, فالو نہیں ہوتے, لیکن رولز کیا کہتے ہیں؟ اپارٹمنٹ کمپلیکسز ہیں مثال کے طور پہ جہاں پر لوگ رہتے ہیں, ظاہر ہے متعدد فیملیز رہتی ہیں, بہت سارے فلیٹس ہیں, کسی ایک گھر میں کچن میں آگ لگ گئی یا کسی ایک گھر کے کوئی شارٹ سرکٹ ہو گیا, پردے نے آگ پکڑ لی, تو اس صورت میں ان بلڈنگز میں جو اپارٹمنٹ کمپلیکسز ہیں ان میں منیمم کیا ریکوائرمنٹس ایسی ہیں جو حکومت کی طرف سے ہوتی ہیں کہ یہ پوری کی جانی چاہیے؟ دیکھیں اس وقت کافی اس پہ ڈسکشن ہوئی ہے, اور جو بلڈنگ سیفٹی کوڈز جو ہے ہمارے 2016 کے اس کی امپلیمنٹیشن ہونی ہے, اور ایک جو منیمم ریکوائرمنٹ ہے کسی بھی بلڈنگ میں جس میں پہلی چیز یہ ہے کہ وہاں پر پراپر فائر فائٹنگ کا سسٹم ہونا چاہیے جو اسموک ڈیٹیکٹر سے اسٹارٹ ہوتا ہے کہ ایٹ لیسٹ اگر جب آگ لگے جو اس میں اسموک اٹھے تو ایٹ لیسٹ اسموک ڈیٹیکٹر اس کو جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کرے. اس کے بعد ایک الارم جنریٹ ہونے کے بعد ایک پورا فائر سسٹم ہوتا ہے, اسپرنکلز ہوتے ہیں جو ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں, اور جو منیمم جو ہم کسی بھی اگر ہم بات کریں بلڈنگس میں یہ ہونا بہت ضروری ہے, اور اس کے ساتھ ان ساری چیزوں کے ساتھ ایویکویشن کی جو پلیس ہوگی, جو ایگزٹ پلیس ہوگی وہ آئیڈینٹیفائڈ ہوگی کہ خدا نہ خواستہ جب آگ لگی تو یہ جب فائر فائٹنگ سسٹم جب اسٹارٹ ہو گیا تو لوگوں کو وہاں سے ایویکویٹ ہونا ہے فوراً. تو جب وہ ایویکویٹ ہوں گے تو ان کے پاس جگہ پہ لکھا ہونا چاہیے کہاں سے ایویکویٹ ہونا ہے, اور جگہ پہ تالا نہیں ہونا چاہیے. موسٹلی ہم نے جگہ پہ دیکھا ہے اس طرح کی چیزوں میں کہ جب ایگزٹ جو جگہ ہوتی ہے یا تو ہوتی نہیں, اگر ہوتی ہے تو اس پہ باہر تالا لگا ہوتا ہے تو لوگ باہر نکل نہیں پاتے. تو یہ وہ ساری چیزیں جو ہماری ایک سیفٹی کوڈز میں یہ چیزیں آتی ہیں. جی بالکل, تو یہ ہونا بہت مسٹ ہے. تو کیونکہ دیکھیں جب تک کوئی چیز ڈیٹیکٹ نہیں ہوگی, بیپ نہیں ہوگی, بہت ساری جگہوں پہ فائر الارم سسٹم مینول سسٹم ہوتا ہے, تو جو اگر کہیں پر آگ لگا کوئی ڈیٹیکشن ہوتی ہے تو وہاں پر اس کو مینولی اس کو ایکٹیویٹ کیا جاتا ہے, جیسے سب ساری بلڈنگ میں نالج چلی جائے کہ یہاں پر آگ لگی ہے اور وہ لوگ ایویکویٹ کرنا شروع ہو جائیں. اسی وجہ سے ڈرلز کرائی جاتی ہیں ڈفرینٹ قسم کی کہ جب خدا نہ خواستہ اس طرح کا کوئی واقعہ ہونا ہو تو اس میں کس طرح سے آپ کو بیہیو کرنا ہوگا, کس طرح سے نکلنا ہوگا. تو ڈرلز کرانے کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ جیسے جنریٹ ہو, بیپ جنریٹ ہو, الارم جنریٹ ہو, اس کے بعد لوگ فوراً ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے جو گولڈن ٹائم پیریڈ, اس میں ان کو نکلنا بہت ضروری ہے. جی بالکل ٹھیک ہے جی, تھینک یو جی, بہت شکریہ ادا کریں گے. ہمارے ساتھ موجود تھے جی ڈاکٹر شیخ, ڈائریکٹر ریسکیو 1122 سندھ. وقفہ لیتے ہیں ناظرین, وقفے کے بعد ملاقات کرتے ہیں. صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان.
ویلکم بیک جی ناظرین. آپ کو اپنے ہی پرانے پروگرامز میں سے ایک پروگرام کا کلپ دکھاتے ہیں جو کہ ہم نے بھی کل رات دیکھا تو ہم بڑے ہی آبدیدہ ہوئے اور بہت پریشان ہوئے. بڑی ہی ایک افسوسناک خبر ہمارے سامنے آئی, لیکن اس کلپ نے وہ یاد تازہ کر دی کہ اس مہمان کو ہم نے پروگرام میں کیوں بلایا تھا اور اس کی کامیابی کیا تھی. محمد بلال جو کہ CSS آفیسر تھے اور کامیابی کے لیے کس قدر محنت کی تھی. انہوں نے ایک مزدور کا بیٹا بالکل جو کہ ساری زندگی محنت کرتا ہے اور پھر اس محنت کا اسے پھل ملتا ہے, وہ ایک CSS آفیسر بنتا ہے اور پھر جب وہ کام شروع کرتا ہے تو پھر نہ جانے ایسے کیا واقعات پیش آتے ہیں. ظاہر ہے اس کی تفصیل ابھی تک ہمارے سامنے نہیں آئی, لیکن بہت سارے لوگوں کے مطابق, دوستوں کے مطابق کہ جی ڈپریشن کا معاملہ تھا. لیکن کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہارٹ اٹیک ہوا ہے. تو ایگزیکٹلی یہ پتہ نہیں چل سکا. اس وقت وہ بنو میں مقیم تھے اور بنو میں پوسٹڈ تھے. CSS انہوں نے کیا ہوا تھا اور کنٹونمنٹ بورڈ کے بنو میں CEO تھے. ہمارے ساتھ ہمارے رپورٹر ہدایت اللہ صاحب بھی موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ کچھ سکا کہ ان کی وفات کا کیا جو ہے ریزن بنا. السلام علیکم ہدایت اللہ. وعلیکم السلام. بہت شکریہ ہدایت اللہ صاحب. یہ بتا سکتے ہیں آپ بھی بنو میں غالباً اس وقت موجود ہیں, ایسا ہی ہے؟ جی جی جی. اچھا, یہ بتا سکتے ہیں بلال پاشا کی کیا ڈیتھ کا ریزن بنا؟ اور کیونکہ انٹرنیٹ پر تو مختلف باتیں ہیں, کوئی کہہ رہا ہے ڈپریشن کی وجہ سے شاید خودکشی کا معاملہ تھا, اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہارٹ اٹیک تھا. جی, یہ جو بلال پاشا تھے یہ جنوبی پنجاب کے ضلع ہانیوال کے رہائشی تھے. انہوں نے 2018 میں CSS کا ایگزام پاس کیا تو وہ بنو میں چیف ایگزیکٹو آفیسر بنو کینٹ تعینات ہو گئے. کل یہ واقعہ رونما ہوا جب ان کے جو آفس کے سپرڈنٹ ہے دلفیاض خان کی مدیریت میں جو FIR درج کیا گیا تھا, ان میں یہ تحریر تھا کہ وہ ایک سرکاری کوارٹر میں رہائش پذیر تھے. پھر وہاں سے گولی کی آواز آئی. جب وہ اندر گئے تو بلال پاشا کی لاش وہاں پہ پڑی تھی. ابھی متضاد اطلاعات سامنے آ رہے ہیں کہ انہوں نے خودکشی کی ہے, لیکن ہم نے جو کل اس کی تصویر دیکھی تو ایک آنکھ پہ اس کو گولی لگی ہے. ہاں, اس کو جو مختلف سوشل میڈیا پہ بھی یہ باتیں گردش کر رہی ہے کہ کوئی کہہ رہے کہ انہوں نے خودکشی کی ہے, تو کون کہتا ہے کہ اگر خودکشی کی ہے تو آنکھ پہ گولی کس طرح لگی ہے. تو یہ اطلاعات ابھی تو قتل بھی ہو سکتا ہے یہ, کیونکہ دیکھیں علاقہ تو وہ خطرناک ہی ہے. مطلب ٹھیک ہے حالات وہاں پر اس وقت ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے کہ بنو کے پاس میرن شاہ اور وہ سارا علاقہ ہے جہاں پر دہشت گردی بھی ہوتی رہی ہے. تو یہ ہمیں پتہ تو نہیں ہے نا کہ مطلب انہوں نے خود کو خود گولی ماری یا یہ قتل بھی ہو سکتا ہے. ہاں, یہ دو باتیں سامنے آ رہی, لیکن یہ جو ہے یہ بنو کینٹ کے اندر جو سرکاری کوارٹر تھے اس میں یہ رہائش پذیر تھے. یہاں پہ فوجی چھاونی ہے, لیکن یہاں پہ وہ یہ نہیں ہم کہہ سکتے یہ دہشت گردی کا واقعہ ہے. لیکن جو ان کو گولی لگی ہے وہ آنکھ پہ لگی ہے, اور وہ CSS کے بہترین وہ تھے چیف ایگزیکٹو آفیسر تھے. اس کا ایک بیچ میٹ بھی ہے جو بنو میں اسسٹنٹ کمشنر تعینات ہے, سید ابرار علی شاہ. اس کے ساتھ بھی ہم نے اس حوالے سے رابطے کرنے کی کوشش کی, لیکن وہ موبائل نہیں اٹھا رہے تھے اور اکثر وہ اس کے ساتھ ہوتے تھے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ ادا کریں گے ہدایت اللہ. ہمارے نمائندے ہم اس واقعے کی تفصیل سے آگاہ کر رہے تھے. جانتے ہیں اب کچھ ظاہر ہے تب تک تحقیقات سامنے آئیں گے, اس وقت کے بعد پتہ چلے گا کہ اصل معاملہ کیا تھا. اللہ تعالیٰ انہیں اپنی جواہر رحمت میں جگہ عطا فرمائے. ناظرین آج کے پروگرام میں اتنا ہی, آپ سے کل پھر ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.